अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ अदा शुजा। आज 10 जनवरी है और आज के अखबारात को शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्या अहम हेडलाइंस हैं, क्या सियासी मंजरनामे में हो रहा है, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं आने वाले दिनों में, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। हमारे पास पैनल मौजूद है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, इनके साथ तशरीफ फरमा है जफर महमूद शेख साहब और इनके साथ तशरीफ फरमा है शहजाद अनवर फारूकी साहब और कार्टूनिस्ट हमेशा की तरह मजहर शहजाद साहब। नाज़रीन, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पैनल का। मौज़ूआत जिन पे आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ टास्क फोर्स का इजलास। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह प्रोएक्टिवली सरकारी जमीन को वागुजार कराने के लिए और तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर हिदायत जारी की हैं कि गरीबों को सरकारी आराजी वागुजार कराते वक्त मुतबादिल घर फराहम करें, उनको बेघर न किया जाए, ताउन न करने वाले महकमों की निशानदही की जाए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तश्कील नौ का फैसला भी किया गया। वज़ीर आज़म की ये इंस्ट्रक्शंस तो शुरू दिन से हैं, लेकिन देखना यह है कि इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, कसूरवार कौन है अगर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा हमारा मौजू भारत की शरंगेजी जारी है और एलओसी पर दोबारा से गोलाबारी का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में खातून शहीद हो गई हैं और भारत मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बनाए हुए है। जबकि पाक फौज ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उनके कई बंकर्स को उड़ा दिया गया। लेकिन देखना यह है कि भारत जो मुसलसल एक कोशिश में मसरूफ है कि पाकिस्तान को किसी एक छोटी जंग में इंगेज कर दिया जाए, ऐसा क्यों कर है? सिर्फ उनके इलेक्शन तक की ये कैंपेन है या इसके बाद के भी कुछ असरात है? इस पर बात करेंगे। तीसरा मौजू नाज़रीन खारजा पॉलिसी के हवाले से हम बात करते हैं, जिसको रियासत मुतय्यन करती है किसी भी हवाले से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस चीज की जरूरत को महसूस किया जा रहा है कि रियासती इदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और शोबा तालीम भी अपना इनपुट इसमें दे और सब सर जोड़ कर बैठे और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसके हवाले से काम किया जाए। वज़ीर खारिजा साहब ने इस पर बात की, वही कहते हैं कि बहुत सूदमंद साबित होगी। एडवाइजरी काउंसिल बराए उमूर खारिजा का पहला इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। चौथा हमारा मौजू नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे कल्चर को तबाह करने की एक मजमूम कोशिश की जा रही है। भारतीय मवाद टीवी चैनल्स पर दिखाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पैमरा ने इसमें अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फिल्मों के हवाले से भी बात की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब फिल्मों का मामला होगा उसको भी हम देखेंगे, लेकिन जो टीवी चैनल्स एक तवातुर के साथ भारतीय ड्रामे दिखा रहे हैं, भारतीय शोज दिखा रहे हैं, इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हम आयद करते हैं। और पांचवा और आखिरी मौजू, आप सब जानते हैं कि फूड अथॉरिटी की जानिब से कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में कुछ होटल्स को जो है बंद कर दिया गया है और वहां पर बासी और वहां पर नाकिस किस्म का मवाद इस्तेमाल किया जा रहा था खाने पीने की अशिया में। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की एक जो रविश है कि जो जितना गलत होता है वो उतना ही ज्यादा एहतजाज करता है, उतनी आवाज बुलंद करता है और ऐसे में हमें ताजिर मुजाहिरों और धरनों की धमकियां देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में फरोख्त होने वाला मटीरियल ना गैर कानूनी है ना ही मुजरे सेहत है। ये उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है और उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की भी धमकी दे डाली है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहली खबर का इंतखाब हमने किया रोजनामा दुनिया से। खबर है जी कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जमीन वागुजार कराते वक्त गरीबों को मुतबादिल घर दिए जाए। आगा इकरार हारून साहब, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ तो शुरू दिन से है, अभी जो इजलास हुआ उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, बात यह कि एक होती है जिसको हम कहते हैं कच्ची आबादी जी। कच्ची आबादियों को तो हमने वक्त के साथ साथ 70 की दहाई से लेकर आज तक कच्ची आबादियां जो थी उनको हमने कोई ना कोई एक लीगल स्टेटस दे दिया होगा। उसके अलावा जो बाकी लैंड्स हैं, जिसको हुकूमत की लैंड, जिसको नजूर लैंड जिसमें है, खासकर शामलात हैं, उनके ऊपर जो आबादियां बनी हुई हैं तो उसमें जो घर भी बने हुए हैं लोगों के और वहां पे प्लाजे भी बने हुए हैं और वहां पे और भी यानी कि कंस्ट्रक्शन हुई है। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना है कि गरीबों को मुतबादिल घर दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल ये है कि क्या काम को रोक दिया जाए और पहले घर दिया जाए, बनाया जाए और फिर शिफ्ट किया जाए और फिर वो रिकवरी की जाए? अगर ऐसा हुआ तो फिर रिकवरी नहीं हो सकेगी, फिर ये जो अपना आप कह सकते ड्राइव है ये रुक जाएगी। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि फॉर टाइम बिंग उन्हें कहीं स्टॉप गैप अरेंजमेंट में तौर पर शिफ्ट किया जाए गरीबों को और जमीन जो है वो वागुजार कर ली जाए। तीसरी इसमें ये बात आ जाती है कि आप एक लैंड, एक इलीगल लैंड, हुकूमत की लैंड के ऊपर आप पहले घर बनाते हैं, कच्चा बनाते हैं, फिर उसका वॉशरूम पक्का करते हैं, फिर पूरा घर पक्का कर लेते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास इस मुल्क में कोई लैंड नहीं है, देयरफॉर के जी मुझे ये घर दिया जाए क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ।
میں اس رویے کے تھوڑا سا خلاف ہوں. یہ رویے 70 کی دہائی، پھر آپ کہتے ہیں میں 70 کی دہائی میں چلا جاتا ہوں. 70 کی دہائی سے آج تک آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں کی اربوں نہیں کھربوں روپے کی زمینیں اسی طرح کھا لی گئی ہیں کہ پہلے ان کے اوپر کچی بادیاں بنائی گئی، میک شفٹ گھر بنائے گئے، اس کے بعد پکا کیا گیا، پھر ان کو بیچ دیا گیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لاہور میں کئی سینکڑوں جگہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں کچی بادیاں تھی وہاں پہ آج پلازاز بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک پلازے کی جو قیمت ہے وہ 4-5 ارب روپے ہے. تو یہ ایک پورا ایک سیریز ہے کہ ایکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہے. بہرحال یہ بھی نہیں ہے کہ سردیوں میں آپ لوگوں کے گھر گرا دیں اور آپ لوگوں کو سڑک پہ چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بڑا ایک کریٹیکل معاملہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ٹاسک فورس نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ تمام یہ میں جو پوائنٹس بتا رہا ہوں شاید اس کو انہوں نے ریویو کیا ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک جی ٹی روڈ کے ساتھ گھر بنائے گئے تھے جو کہ غریبوں کو دینے تھے. اور یہ گھر آپ کو اگر آج بھی آپ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر لاہور اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے یہ آپ کو گھر نظر آئیں گے مرید کے پین ایگزیکٹلی. تو آپ یا تو پھر اس قسم کی آپ کوئی کام کریں کہ آپ پہلے ہی 1000 2000 4000 5000 گھر بنا لیں، ٹھیک ہے، ان کو تیار کریں اور پھر اس قسم کی اگر آپ نے جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی غریب اگر اس میں آتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ ان کو شیلٹر دینا چاہیے تو آپ ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. یہ بڑی پلاننگ سے کرنا پڑے گا. لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اس بیان کے بعد شاید جو ایک ڈرائیو چل رہی تھی انکروچمنٹ کو ختم کرنے کی وہ متاثر ہوگی. آپ پہ متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ظفر محمود شیخ صاحب، قبضہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ٹھیک ہے بہت سے ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جو صرف قبضہ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ گھر میں کوئی کمانے والا ہے، وہ کس طریقے سے نیا گھر افورڈ کریں گے یا نئی جگہ شفٹ ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور یہی وہ ابہام ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں جو غریب آدمی ہے نا اس بیچارے کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی جھونپڑی بھی ڈال سکے کسی کی اس پہ. یہ بیچارے غریب لوگ جو ہیں انہوں نے قبضے نہیں کیے، یہ قبضے کیے ہیں بڑے بڑے مافیاز نے، بلڈرز نے، اور انہوں نے سیاسی گٹھ جوڑ کے ساتھ کیے ہیں. اور یہ ایک نیکسس بن گیا ہے پولیٹیشنز رولرز کا، سیاسی جماعتوں کا اور ان مافیاز کا. اچھا انہوں نے ظاہر ہے انہیں مفت کی زمین ملی، سرکاری جگہوں پہ قبضہ کیا، انہوں نے سستے گھر بنائے، کچھ غریبوں کو بیچے، کچھ انہوں نے پلازے بنا کے جو ہے وہ وہاں کاروبار شروع کر دیا. اب وہ بیچارہ غریب آدمی جس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی اس کو سستے میں کم پیسوں میں قسطوں میں ایک جگہ مل گئی، اس نے خرید لی، اس کے پاس کاغذ بھی موجود ہے. تو وہ بیچارہ تو آگے خود جو ہے وہ پیسے دے کے بیچارہ پھنس گیا ہے اور آج 10 سال بعد 5 سال بعد 20 سال بعد جو ہے وہ سرکار کھڑی ہوگی اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ جناب یہ تو آپ کی انلیگل لینڈ تھی. وہ کیا کرے بیچارہ، اس کی تو ساری زندگی کی جمع پونجی ہی وہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کا کام جو ہے اس پورے ملک میں اتنے بڑے پیمانے پہ جاری ہے کہ انہوں نے پالیسیز پہ انفلوئنس کرنا شروع کیا. ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نقشے دیکھے جو ایکچوئل ٹاؤن پلاننگ ہوئی، پتہ چلا کہ یہاں سارے راستے میں پارک تھے، کچھ عرصے کے بعد وہاں پلازے بنے ہوئے، پتہ چلا راتوں رات انہوں نے نقشے اور بیسک ماسٹر پلان ہی چینج کرا دیے. انہوں نے حد یہ ہے یہ اتنے پاورفل ہیں کہ اسلام آباد ماسٹر پلان تک انہوں نے چینج کرایا جو کہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تحت بنا تھا، انہوں نے ایکٹ ہی چینج کرا دیا. یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی جاری رہنی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں اور غریبوں کی جو ہے دادرسی کو بنیاد بنا کر یہ کام نہیں رکنا چاہیے. البتہ غریبوں کی دادرسی ضرور ہونی چاہیے لیکن اسکروٹنی ہونی چاہیے. شہزاد انور فاروقی صاحب، وزیر اعظم کی جانب سے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں سرکاری سطح پر یہ کوشش کی جاتی رہی کہ غریبوں کو روزگار دیا جائے یا اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی صاحب ثروت افراد جو ہوتے ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں، وہ اپنے تعلقات اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ کے وہ غریبوں کا حق مار لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اسکروٹنی کا عمل بھی ہم نے متعارف کرانا ہے یا نہیں؟ انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. اچھا وردہ، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ شاید میں بہت سارے لوگوں سے اتفاق نہ کر پاؤں. وجہ یہ ہے کہ غریب کے نام پر سب سے زیادہ جو استحصال ہوتا ہے اس ملک میں وہ غریب کا ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی غریب کو یہ بات سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ غریب کو تو آپ وعدہ فردہ پہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ نعرے لگاتا ہوا آپ کے پیچھے رہتا ہے اور کام وہی کرتے ہیں بڑے بڑے مافیاز جن کا ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ اس ملک میں کارٹل اور مافیاز کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے.
دونوں دوستوں نے بہت زبردست باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت شہر کے شہر بسائے جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں بسائی جاتی ہیں. ان لوگوں کے پاس پیشہ ور لوگ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے. پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سوٹیبل پلیس کا، اس پلیس پہ لے جا کے وہ جگیاں ڈلواتے ہیں. کوئی 12-15 فیملیاں ان کے پاس ہوتی ہیں. پہلے دوسرے مرحلے پہ 10-15-20 فیملیاں اور انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں اس جگہ پہ. پھر وہی والی بات ہے کہ آپ پہلے اس کو تھوڑا سا کچا کرتے ہیں، پھر پکا کرتے ہیں. بھائی جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو جھونپڑی بنا کے رہ رہے ہیں نا، اس کو آپ اٹھائیں گے نا، وہ یہاں سے اٹھے گا، وہ کہیں اور جا کے جھونپڑی بنا لے گا، اور وہ آپ کے سامنے مزاحمت بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کی آواز اٹھانے والا ہے ہی کوئی نہیں. آواز تو اس کی اٹھائی جاتی ہے جس کے پیچھے کسی کا مفاد وابستہ ہو. تو معذرت کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، یہ سارا کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی. آپ ایک ڈیٹا بیس بنائیں جس میں آپ کو ایگزیکٹلی لوگوں کی جو انکم بریکٹ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں، شناختی کارڈ کے نمبروں کے ساتھ لنک کیا جائے. نادرا کے ڈیٹا بیس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس میں بینک ریکارڈز آپ ان کے ساتھ دیکھیں نا، ہم بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اکانومی کو کاغذات میں لانے سے ڈرتے ہیں. زبانی کلامی ہم ہر چیز سے لانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے میرے نام پہ پراپرٹی کتنی ہے. آپ کو ایک مرکزی ڈیٹا بینک بنانا ہوگا جس میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ میری اس انکم بریکٹ میں اتنے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس اپنے گھر ہیں، ان کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، یہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، یہ کچی آبادی میں رہتے ہیں. ابھی پچھلی حکومت میں میرے ایک دوست کو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچی آبادی کے حوالے سے جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس نے جا کے رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ ایکسیپٹ بھی ہوئی. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 70 کی دہائی سے آن ورڈ کراچی کا جو شہر ہے جس کی ایکسپینشن آپ اتنی بڑی دیکھتے ہیں، ظفر شیخ صاحب زیادہ بہتر مجھے اس معاملے پہ بیل آؤٹ کریں گے، کہ وہاں پہ تو جو موسٹلی چیزیں ہیں وہ تو آبادیوں کو ریگولرائز کیا گیا تھا بیسیکلی. یہ کچی آبادیوں کا جو کھیل ہے یہ اب بند ہونا چاہیے. آپ مرکزی ڈیٹا بیس بنائیں. آپ نے اب دیکھیے یہ دہشت گردی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، آپ کی اکانومی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یہ آپ کی ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو ڈیٹا بیس بنائے بغیر آپ کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکال سکتے. آغا اقرار ہارون صاحب کراچی کے آپریشن کا ذکر کیا ہے جو وہاں پر انکروچمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے. ایک شکایت کی جاتی ہے وہاں پہ عوام کی جانب سے کہ ہمیں اطلاع نہیں دی جاتی، بہت کم نوٹس دیا جاتا ہے اور کارروائی کرنے کے لیے بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں. وزیر اعظم اس معاملے کو شاید سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہ کرنے والے محکموں کی نشاندہی کی جائے، ہم کارروائی بھی کریں گے. لیکن کیوں وزیر اعظم کے احکامات نہیں مانے جا رہے اور جو وہ چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اس طرح کام نہیں ہو رہا؟ کیا کہیں گے؟ اس سے پھر دو باتیں آ جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور آگے گھر گرا دیے کہ میں اس کو بائے کرنے کو ہی نہیں تیار ہوں. آپ کو پتا کہ آپ ایک جگہ پہ انلیگل رہ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ اس ایریا پہ نوٹسز ہو چکے ہوئے ہیں، پھر مزید نوٹس کا آپ انتظار کرتے ہیں. اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، میں نہیں مانتا جیسے رات کو نوٹس ملتا ہے صبح آ جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے جو 5 نوٹس دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ پہلے نوٹس نہ دیے جاتے ہو. ایک سسٹم ہے اداروں کا. اور سیکنڈلی وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کرائی جاتی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایکشن کرنا ہے. کسی ادارے کو کوئی شوق نہیں ہے رات کو بلا وجہ ایکشن کرنے کا. رات کو ایکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ ریزسٹنس کا ملے، کیونکہ پہلے بھی ان کو نوٹسز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی ہوتی ہے. صرف ایک فکر میں ایڈ کروں کہ بیسیکلی ان تمام لوگوں کو یہ یقین ہے کہ سسٹم میں موجود جو خلاص ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دفعہ بھی بچ جائیں گے، اور کچھ نہیں ہے. سب کو سب بات کا پتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ پی ٹی وی کی جگہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ جی نوٹس کو ساتھ لے کر لف کر کے جا کے عدالت میں جا کے پھر اسٹے لے کے آؤں. مسئلہ سارا یہ ہے. ورنہ مجھے ایک بات بتایا، ہماری ایک زمانے میں 90% جو آبادی تھی وہ اپنا گاؤں سے طرف رکھتی تھی، یعنی کہ دیہاتی تھے. کون سا پاکستان کا ایسا دیہاتی ہے جس کو زمین کی رجسٹری کا نہ پتا ہو، انتقال کا نہ پتا ہو، فرض کا نہ پتا ہو؟ ناممکن بات ہے. اس میں کوئی تعلیم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. غریب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اور ویسے بھی قانون یہی ہے، مشتری ہوشیار باش جو آدمی خرید رہا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے پڑتال کرے کہ زمین جو ہے یہ لاہور کے ایک ایسی جگہ جہاں پہ اربوں روپے کے پلاٹس ہیں، وہاں پہ سڑک کے اوپر مکانات 31 بنا دیے گئے اور ان لوگوں کو لیٹر دے دیے گئے کہ یہ آپ کی جگہ ہے ایک کنال کی. لوگوں نے اربوں روپے دے دیے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کیوں دیے.
انہوں نے کیوں نہیں اس کی جا کے رجسٹری چیک کی کہ شیخ صاحب آپ نے دونوں کا موقف سنا ہے, آپ اپنی بھی رائے دیجیے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہر جگہ کا طریقہ واردات الگ ہے. ابھی فاروقی صاحب نے کراچی کا ذکر کیا. کراچی میں ایک اتنا خوفناک کام ہوا ہے کہ اگر یہ جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ نہ ہوتا تو یہ انلیگل لینڈ گریبنگ والا معاملہ جو ہے وہ کراچی میں سر فہرست ہوتا. وہاں تو یہ ہوا کہ اسٹیٹ لیول پہ یعنی صوبائی حکومت کے لیول پہ پورا ایک ادارہ بنایا گیا جس کو گوٹھ آباد کا نام دیا گیا. گوٹھ آباد کے نام پہ انہوں نے سیٹلڈ اور پلان سٹیز کے اندر انہوں نے ایک نو گو ایریاز تخلیق کیے گوٹ کے نام پہ, اور اس گوٹ کے نام پہ انہوں نے یعنی کروڑوں اربوں روپے کی جگہ کے بیچ میں آپ نے ایک سلم جان بوجھ کے کریٹ کیے اور سندھ سے وہاں پہ لوگوں کو لے کے آئے اور لا کے وہاں کوڑیوں کے مول زمینیں دیں اور اپنا سیاسی انفلوئنس پیدا کیا اور بلکہ ڈیموگرافیکل پرابلم پیدا کی کہ جناب اردو اسپیکنگ آبادی کے بیچ میں ایک سندھیوں کا وہ بنا دیا اور اس طرح کی عجیب عجیب گڑبڑ جان بوجھ کے کی گئی صرف پیسہ کمانے کے لیے. یہ اتنا بڑا مافیا ہے, یہ اتنا بڑا خطرہ ہے. اور کراچی میں جو بدامنی ہوئی تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ گوٹھ آباد کا جعلی نظام بھی تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا اکاؤنٹس والا مسئلہ ختم ہو جائے تو یہ جو لینڈ گریبنگ اور گوٹھ آباد کے نام پہ جو دو نمبری ہوئی ہے اور شہریوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور شہر کے امن کو خراب کیا گیا, اس پہ بھی میرا خیال ہے کام ہونا چاہیے. حکومت کا بڑا انیشیٹو ہے انکروچمنٹ کا خاتمہ, سرکاری زمین کو واگزار کرانا, لیکن اس میں غریب کا استحصال ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا ان عناصر کو جو کہ غریبوں کی آڑ میں غلط کام کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں اور غریبوں کو ان کی چھت بھی میسر نہیں آتی ہے. تو آئیڈینٹیفائی کریں. اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے بھی کلیئر انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں کہ سرکاری زمین جب واگزار کرائی جاتی ہے تو متبادل گھر ان غریبوں کو فراہم کیے جائیں, کوئی بے گھر نہ ہو. تو وزیر اعظم کی انسٹرکشنز آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر وقت ناظرین ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے بھارت کی دراندازی کی. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا روزنامہ خبریں سے. خبر ہے کہ بھارتی فوج کی وادی نیلم میں گولہ باری, ایک خاتون شہید, 4 زخمی. گولہ باری کے نتیجے میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اور ان کی حفاظت کے پیش نظر ٹریفک کو بند کر دیا گیا. گولہ لگنے سے متعدد مکانات جو ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں. ظفر محمود شیخ صاحب, بھارت باز نہیں آ رہا اور مسلسل سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ اس ایشو پہ بات ہوئی ہے اور ہمارے اکثر دوستوں کی رائے یہ ہے کہ انڈیا آلویز ٹرائی ٹو پرووک پاکستان, دے وانٹڈ ٹو انگیج پاکستان ان اے لمیٹڈ وار. لیکن یہ کہ ہم نے بہرحال اس کا جواب اس طرح نہیں دینا, ہم نے جنگ نہیں کرنی کیونکہ جنگ کبھی بھی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے. بارہا ہم نے اس پہ بات کی ہے. آج میں آپ کو 2 منٹ صرف مجھے دیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان کا اصل چہرہ کیا ہے. وہ جو دنیا کے سامنے اپنا خوبصورت چہرہ بنا کے پیش کرتا ہے وہ ہے کیا. دنیا کے بدترین 14 آلودہ ترین شہر جو ہیں وہ ہندوستان میں موجود ہیں. دنیا کا بدترین آلودہ شہر جو ہے وہ دہلی ہے, جہاں جو سیف سائڈ ہے اس سے 30 گنا زیادہ وہاں کی وہ ہے. اور لینسن پلانٹری ہیلتھ جرنل کے مطابق صرف 2017 میں 12,40,000 ہلاکتیں جو ہیں وہ پولوشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. اچھا وردہ, میں آپ کو بتاؤں کہ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ پولوشن کی وجہ سے 1.7 سال کم ہو گئی ہے, یعنی 1.25 سال وہاں لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو گئی ہے. 51.4% ہندوستانی عورتیں خون کی کمی کا شکار ہیں. 119 ممالک میں سے 130 نمبر پہ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں. ہر سال 3 لاکھ بچے ہندوستان میں بھوک سے مر جاتے ہیں. 19 کروڑ انڈین روزانہ رات کو بھوکے سوتے ہیں. 38.4% بچے جو ہے وہ پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکے. دنیا کی آبادی کا 1/3 بھوکے بچے ہندوستان میں ہیں. روزانہ عام لوگ, بچوں کے علاوہ عام لوگ 7,000 ہندوستانی بھوک سے مر جاتے ہیں. یہ وہ چہرہ ہے ہندوستان کا جو وہ کبھی دنیا کو دکھاتا نہیں ہے. وہاں ہزاروں اربوں روپے کے پروجیکٹس اور لوٹ مار لگ رہی ہے, لیکن انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ بھوکے ہندوستانی عوام کو وہ کہیں کوئی کسی طرح ریلیف دے سکیں. انہیں ہندوستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر بے وقوف بنانا ہے کہ ہمارا دشمن پاکستان ہے, پاکستان سرحدوں پہ کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے جان کو خطرہ ہے. کہیں کسی دنیا کی کسی فارمولے کے مطابق پاکستان سے ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں, ہندوستان ہی پاکستان کے لیے ہمیشہ خطرات کا سبب بنتا ہے. نیوکلیئر ہم نے ڈیٹرنس کے لیے بنایا, اپنی حفاظت کے لیے بنایا.
اور الحمدللہ ہمارا نیوکلیئر کام کر رہا ہے. لیکن لمیٹڈ وار میں جانا الیکشن پرپز کے لیے یہ ہندوستان کی حکومت اور ہندوتوا حکومت کی سفاکی کا ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے. اور وزیر اعظم نے بھی 2 روز قبل بڑا کلیئرلی کہا کہ پاکستان اور بھارت کا جنگ میں انوالو ہونا خودکشی کے مترادف ہے اور دونوں ملکوں کو اس پہ سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے. شہزاد انور فاروقی صاحب، شیخ صاحب نے نشاندہی کی کہ بھارت کے اپنے اندرونی معاملات کیا ہیں اور وہ دنیا کو اپنا کری اور مکرو چہرہ جو ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی اپنی سول سوسائٹی، وہاں کے اپنے اداکار اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. اوم پوری ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح پاکستان کے لیے بات کیا کرتے تھے اور بھارت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا. اب نصیر الدین شاہ صاحب، ان کی ریسنٹلی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ بھی بار بار بات کر رہے ہیں وہاں پر جو انتہا پسندی ہے، وہاں پر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ فیس سیونگ والا معاملہ اس سے بہت آگے بات چلی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ بہت سارے اعداد و شمار بولے شیخ صاحب نے، تو جو بیرون ملک سے سیاح خواتین آتی ہیں ان کی آبرو ریزی کے 32% واقعات صرف ہندوستان میں ہوتے ہیں. یعنی 1/3 آف دی ٹوٹل جو سیاحوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ صرف ہندوستان میں ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بالی ووڈ کے لوگوں کی بات کی، تو عامر خان نے ایک زمانے میں کوئی بات کی تھی، اس کو واپس لینا پڑا اپنا بیان. سلمان خان نے بات کی تھی تو اس کو بھی واپس لینا پڑا. جب آپ اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے جو آج بھی کہ ہمیں پاکستان کے معاملے پر سوال اٹھاتے ہیں، جو کہتے ہیں ایک لکیر ہے اور فن کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ہماری آلو گوشت کھانے والی پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں، حالانکہ وہ تو نہیں کھاتے اس طرح سے آلو گوشت. معاف کیجیے گا، اس بارے میں میرے نظریات بڑے کلیئر ہیں. ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں پہ آپ سے اتفاق کروں، لیکن ان معاملات پہ بالکل بھی میرا اتفاق نہیں ہے آپ سے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا. بھارت جو ہے وہ پنگا لینے کی کوشش تو ہر وقت کرتا ہے، لیکن اس کی مجبوری اس وقت زیادہ سوا ہو جاتی ہے جب اس کا داخلی پریشر اس پہ بڑھتا ہے. اب الیکشن آنے والے ہیں، خود وہاں کے جو لوگ جو رائے عامہ کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے. اس پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مودی صاحب نے اگلے 4 مہینے میں اتنی کلا بازیاں لگانی ہیں جو انہوں نے پچھلے آپ سمجھیے کہ 46 مہینوں میں نہیں لگائی ہوگی. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ ان کا الیکشن قریب آ رہا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ پاکستان کے حق میں بات کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اوم پوری جی کی موت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کی موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. اچھا، ایک اخبار نویس کا ذکر ابھی نہیں آیا جس کو قتل کر دیا گیا صرف اسی حوالے سے کہ اس نے کشمیر پر آواز اٹھائی تھی. لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی یہ ہے کہ سینس پرویل کرتی ہے کہیں نہ کہیں، وہاں پہ بھی حقائق کا ادراک ہوتا ہے. لیکن بھارت کی مجبوری یہ ہے کہ اتنا بڑا اس کا سائز ہے، اس کو اندازہ اب ہو رہا ہے کہ اس کی مشکلات دن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. اب مودی جی جو مرضی کر لیں، میرے حساب سے اگلی باری ان کی نہیں آ رہی، بچ نہیں پائیں گے، وہ بچ نہیں پائیں گے، اپنی پالیسیز انہیں لے ڈوبیں گے. آغا اقرار ہارون صاحب، جیسے الیکشنز بھارت میں قریب آ رہے ہیں، بارڈر پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری سول سوسائٹی کو، خواتین کو، بچوں کو، ایمبولینسز کو، اسکول وینس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر معمولات زندگی بحال رکھنا مشکل کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے دنیا کی خاموشی؟ یہ ہمیشہ سے ہوا، جب بھی الیکشن میں بی جے پی جو ہے وہ لیڈ رول میں ہوتی ہے تو الیکشن سے پہلے ہوتا ہے. لیکن پچھلے 2 سال سے سچویشن مختلف ہے. الیکشن ہو نہ ہو، جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ ساری کی ساری ہو رہی ہیں اور الیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے ہمارا کہ یہ الیکشن آ رہا ہے تو انڈیا اس لیے کر رہا ہے. آج سے 2 سال پہلے جو بچوں کے اسکول وین کے اوپر حملے کیے گئے تھے جس میں بچے شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تب تو کوئی الیکشن نہیں تھا. کنزیکٹیولی 1000 سے اوپر جو ہے وہ وائلیشن ابھی تک میرے خیال میں ہو چکی ہیں، بلکہ 1200 سے اوپر الیکشن تو ابھی آنے والے ہیں. بالکل یہ ہمارے معاملات سے نظر ہٹانے یہ بالکل یہ مس کانسیپٹ ہے. کوئی اندرونی معاملے سے نظر ہٹانے والی بات نہیں ہے. اس کے معاملات اندرونی ایسے ہی ہیں، کوئی نظر نہیں ہے. اخبارات وہاں میں چھپتے ہیں، اس میں ہر چیز اندرونی معاملہ لکھا جاتا ہے. انڈیا کا مقصد پاکستان کو ایک لمیٹڈ جنگ میں انوالو کرنا ہے. اس سے چھوٹا مقصد نہیں ہے ان کا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیے کہ اندرونی معاملات الیکشن نو. لیکن اب یہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا پاکستان کو واقعی منہ توڑ جواب دے دینا چاہیے جو وہ پرووک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اسی کی زبان میں جواب دے دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہی تو اس کا ٹریپ ہے. وہ تو چاہتا یہی ہے کہ پاکستان اسی ٹریپ میں آئے
اور رسپانس کرے وار لیول کے اوپر, اور پھر ہم ایک کنٹرول یا لمیٹڈ وار میں پاکستان کو انگیج کر کے پورے خطے کی شکل بدل دیں. جس خطے میں سی پیک چل رہا ہے, جس خطے میں عبور چل رہا ہے, یہ خطہ پورا کا پورا ڈیڈ لاک میں چلا جائے. یہی تو اس کی پلاننگ ہے. ہم اس پلاننگ میں کیوں آئے بھائی؟ ہمیں تو اب ریسٹین کرنا ہی کرنا ہے. اور مجھے معاف کیجیے گا, بہت چھوٹی ہماری اپنا اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ الیکشن آ رہے ہیں, حالات خراب ہے انڈیا کے اندر, اس لیے کر نو نو نو. انڈیا اس پورے خطے میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو لاک کرنا چاہتا ہے, اور اسی لیے پچھلے 3 سال سے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی پرووکیشن کی حد پہ جاتا ہے. ایک دن میں 3 دفعہ وائلیشنز ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ اور اس میں کوئی الیکشن سے تعلق نہیں, الیکشن تو ابھی آ رہے ہیں. وہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں پاکستان انوالو ہو, اور ہم پھر کہیں دنیا کو کہ لک دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ ایٹ وار ہے ود اس, اور جو ہے چائنا اس کے پیچھے ہے, اور پورے کے پورے خطے میں جتنی بھی ترقی ہے وہ ہالٹ ہو کے. اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اب دیکھے کہ کس طرح سول آبادی ہماری جو ہے وہ نشانے پر ہے, وہاں پر گولہ باری کی جا رہی ہے نہتے سویلینز پر, اور ان کی زندگی, ان کے معمولات زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل کر دیے گئے ہیں. اور پاکستان کی جانب سے پاکستانی افواج نے بھرپور جواب دیا, ان کے بنکر اڑا دیے, لیکن ہم پھر بھی بھارت کی طرح سے جواب نہیں دیتے. ہم ان کی سول آبادی کو نشانہ نہیں بناتے. اس پار رہنے والے کشمیریوں کو ہم اپنا جانتے ہیں, اس لیے ہم ان کی بھی حفاظت کے پیش نظر جو ہے وہ اقدامات کرتے ہیں. تیسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا انتخاب کے روزنامہ ایکسپریس سے خبر ہے جی کہ خارجہ پالیسی پر سول سوسائٹی کی معاونت ضروری ہے. یہ کہنا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا. مشاورتی کونسل کا پہلا اجلاس ہوا ہے, اور تاجکستان جاپانی سفیر کی الوداعی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے شہزادہ انور فاروقی صاحب, خارجہ پالیسی پر سول سوسائٹی کی شمولیت کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ اچھا, یہ تو بڑی کمال بات ہے نا کہ وہ لوگ جو ایک کلیشے بنائے. اچھا, معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی اصل رنگ میں نہیں دیکھتے. ہم اپنی خواہشات کی اینک پہن کر چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق ایک تھیوری بنا لیتے ہیں, اور اس پہ ہم یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پاک بھارت تعلقات اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں اگر اپنی اینک اگر اتار کر دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تھیوری میں نے بنا رکھی ہے وہ ٹھیک ہو. عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں. جہاں تک دفتر خارجہ کی بات ہے تو وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ صرف مخصوص ادارے ہیں جو کہ خارجہ پالیسی کو بناتے ہیں اور انہی کے ذمے ہے, اور یہ سول حکومت بالکل بیکار ہوتی ہے, یہ تو ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا کام. یہ تو صرف سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو 2 قدم اور آگے جا رہے ہیں. یہ اس میں عوام کو بھی سٹیک ہولڈر بنانے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ریاست کے, دیکھیے ریاست کی خارجہ پالیسی کو جب طے کرنے کے لیے ہم سٹیک ہولڈرز کو گنتے ہیں تو ریاست کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو وہ شہری ہے, وہ فرد ہے جس کے لیے وہ ریاست قائم کی گئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تنقید بھی اب میرا خیال ہے یہ معاملہ طے ہو جائے گا کہ یہ خارجہ پالیسی بنتی کہاں پہ ہے. اور جس طرح سے تعلیمی شعبے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے اس حوالے سے اہل علم لوگ ہیں, ان کا انپٹ ضرور آنا چاہیے. دنیا کے تمام ممالک میں تھنک ٹینکس کا جو ہے وہ رواج ہے, وہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور چیزوں کو طے کیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو, دیگر لوگ جو اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی رائے سننی چاہیے اور ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے. ظفر محمود شیخ صاحب, کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں جب سول سوسائٹی اور تعلیمی شعبہ جو ہے وہ معاونت کرے گا خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور اپنا انپٹ بھی دے گا, تو کیا آپ اس میں چینجز دیکھ رہے ہیں, مختلف کیا ہوگا؟ بہت ہی یعنی خوش کن یہ خبر ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کے. میں بلکہ کئی ماہ سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ کب اس کا اجلاس ہو, لیکن ظاہر ہے اس کی وجوہات سامنے ہیں کہ بہت ہی ہیکٹک ایکٹیویٹیز رہی ہیں ہماری فارن آفس کی بھی اور فارن منسٹر کی بھی, لیکن اب جیسے ہی انہیں تھوڑا سا وقت ملا ہے انہوں نے یہ بلا لیا ہے. اچھا, اس میں صرف سول سوسائٹی نہیں ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی جب بنتی ہے تو اس میں آپ کا جو ملک ہے, آپ کا جو ریاست ہے, اس کے مذہبی عقائد بڑے اہم ہوتے ہیں, اور وہ دینی معاملات جو ہیں کہ ہم نے مسلمان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کس نہج پر ہوں گے وہ ایک اہم ہے. تو اس میں ہمارا دینی معاملات جو ہیں وہ اس کا انپٹ آنا چاہیے. ہسٹوریکل کنٹینویشن کیا ہے اس کے لیے ہماری اکیڈمیا کی رائے آنی چاہیے. اس میں ہماری اسٹریٹجک ایشوز کیا ہیں, اس میں ہمارے سابق فوجیوں کی یا اسٹریٹجک پلاننگ والوں کی جو ہے آرا ہونی چاہیے. تو یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہمیں رائے دے سکیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے, کسی طرح کی
یعنی آئسولیشن سے بچنا ہے, دشمنوں کے نرغے سے بچتے ہوئے دوستوں کے ساتھ کس طرح آگے بڑھنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے. اچھا اس کی اکنامک امپیکٹ کیا ہے؟ آج کل ساری کی ساری جو فارن پالیسیز ہیں وہ اکنامک ریلیٹڈ اس پہ بنائی جاتی ہیں. ایسے میں اکنامک آپ کو جو فیڈ بیک ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ سارے فیڈ بیک اگر آپ لیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جس میں ہم یہ توقع کرتے ہیں, ہمیں بہت یقین ہے کہ ہماری آئندہ جو خارجہ پالیسیز ہوں گی وہ ریئلسٹک ہوں گی اور ملک اور قوم کی ضروریات کے مطابق بنائی جائیں گی. آگے اقرار ہارون صاحب, اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ کرام یا سول سوسائٹی کے ایسے تمام ادارے لوگ ان کو شامل کیا جائے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری یوتھ جو کہ زیادہ فریش آئیڈیاز رکھتی ہے ان سے بھی ڈیبیٹس کرائی جانی چاہیے تعلیمی اداروں میں, ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر تاکہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. آئیڈ کا مجھے سب سے پہلی بات ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور واقعی یہ جو ہے میری کوشش بھی ہوگی کہ جو ایک تھوڑے بہت تعلقات ہائیسٹ لیول پہ آپ کی سجیشن دیجیے. ورنہ پہلے تو بات ہے کہ ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے اپنے فارن منسٹر کو اور فارن منسٹری کو جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جو فارن افیئرز ہیں وہ 4-5 بابوؤں سے نکل کر تھنک ٹینکس کے لیول پہ آ رہے ہیں, اور تھنک ٹینکس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ایک تو یا تو وہ سرو کر چکے ہیں, اور اس میں اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اور مائی انفارمیشن آپ کے جتنے بھی جو زندہ فارمر فارن سیکرٹریز ہیں اور فارن منسٹرز ہیں ان کو بھی اس میں انہوں نے اپنا یعنی کہ انوالو کیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے تھنک ٹینکس ہیں اپری ہو گیا, اس قسم کے جتنے بھی ہو گئے, جو کہ دنیا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دنیا میں ویسے فارن پالیسی تھنک ٹینکس ہی بناتے ہیں, اور فارن افیئرس کا جس کو ایکسٹرنل افیئرس کہتے ہیں وہ ان کا بالکل یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں بناتے, لیکن وہ اس کو ایگزیکیوشن میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. تھنک ٹینکس بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک فارن پالیسی بنتی ہے اور وہ کنٹینیوٹی رہتی ہے, کنٹینیوٹی اس کے اوپر بار بار ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ تعلقات رکھے اچھے, اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے, اس کی وجہ سے ہماری انمیٹیز تو نہیں بڑھی ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی تمام چیزوں سے ماورا رہی ہے, اور صرف بڑی سمپل سی فارن پالیسی رہی ہے. امریکہ, سعودی عرب اور مڈل ایسٹ, یہ ہماری فارن پالیسی, بس اس کے علاوہ فارن پالیسی رہی کوئی نہیں ہے ہماری. انڈیا کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے وہ انڈیا کی وجہ سے ہے, اس کو وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے اپنا اینیمیز کی لسٹ میں, اور دوسری طرف ہمارے دوستوں کی لسٹ میں یہ ممالک رہے ہیں. اس سے آگے نہ ہم نے سوچا ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں, وہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے, وہ ایک بڑی ڈیٹیلز ہے کہ سب نے ریٹائرڈ ہو کے لسٹ نکال کے دیکھیں. جو اپنے فارم لوگوں آفس کے ریٹائرڈ لوگ ہیں زیادہ کے کینیڈا امریکہ میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے, بعد میں زندگی بسر کرنی ہوتی ہے. اب پہلی دفعہ فارن پالیسی جو ہے وہ تھنک ٹینکس کے ہاتھ آ رہی ہے. ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ تھنک ٹینکس کا جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں, وہ اپنی سجیشن دیں, سول سوسائٹی کے ایسے تمام نمائندے ارکان جو ہے وہ ان کی شمولیت سے بھی اس صورتحال کو مزید بہتر کیا جائے. فارن پالیسی جیسے کہ صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے تھنک ٹینکس ہی متعین کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اب ہم یہ چینج آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. چوتھے موضوع کی جانب بڑھنا, انتخاب کے روزنامہ نوائے وقت سے سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز پر انڈین مواد نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے. وکیل نے کہا کہ 10% مواد چلانے کی اجازت ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس کو مکمل طور پر پابند کرتے ہیں ٹی وی چینلز کو. ظفر محمود شیخ صاحب, ہمارے کلچر کو باقاعدہ منظم طور پر ایک سازش کے تحت سبوٹاج کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کانٹینٹ باہر سے آیا ہوا ہے. پاکستان میں آج بھی باقی دنیا کے ممالک سے آیا ہوا کانٹینٹ بھی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. پیمرا نے اس میں باقاعدہ اجازت رکھی ہے کہ 20% کانٹینٹ دکھایا جا سکتا ہے, لیکن انڈین کانٹینٹ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. انڈین کانٹینٹ کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ خود پاکستان کا وہ جو ہمارا کٹنگ ایج تھا براڈ کاسٹ میڈیا میں, کہ ہمارے ڈرامے دنیا کے بہترین ڈرامے سمجھے جاتے تھے, ان کی اپنی اکیڈمیز میں دکھایا جاتا تھا, وہ دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیے جاتے تھے, وہ تباہ ہو گئے کیونکہ وہ کلچرلی انہوں نے اس کو انویڈ کیا, اتنا زیادہ گلیمر, اتنا زیادہ, اور سب سے بڑھ کر بندہ اس میں جو ہماری جو ویلیوز تھی نا, اس نے ویلیوز کو پامال کیا ہے. آج ہمیں معاشرے میں اگر بہت ساری خرابیاں اور بدتمیزیاں اور بد اخلاقی والی چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس کی وجہ یہ کانٹینٹ ہے جو ہم نے سوچے سمجھے بغیر لے جانے کی اجازت دی اور چلانے کی اجازت دی. اور اس میں ایک بات اور میں کہتا چلوں
کہ ہمارے بعض جو میڈیا کے گروپ تھے انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اتنا گندا اور گھٹیا کانٹینٹ دکھایا، اور پچھلے 10-15 سال سے وہ مسلسل دکھائے چلے جا رہے ہیں کہ بلاخر لوگ اور ادارے چیخ پڑے ہیں اور بلاخر سپریم کورٹ کو وارننگ دینی پڑی ہے۔ فاروقی صاحب، پاکستان ہم نے حاصل کیا 2 قومی نظریے کی بیس پر، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو وہی کلچر دکھا رہے ہیں جو شاید ان کے اپنے کلچر سے میچ نہیں کرتا، جو ٹی وی پہ وہ پورٹری کر رہے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا، میرے لیے تو یہ ایسا پسندیدہ موضوع ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے تو اب کافی عرصہ ہو گیا انڈین ڈرامہ دیکھا نہیں ہے، لیکن جب میں دیکھا کرتا تھا تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان میں سے بہو کون سی ہے اور ساس کون سی ہے اور ماں کون سی ہے۔ وہ تینوں ایک ہی عمر کی خواتین ہوا کرتی تھیں، اور کوئی میرا خیال ہے 19-20 کے فرق سے وہ عجیب قسم کی کہانی ہوا کرتی تھی، اور ان میں سے سوائے چلے خیر وہ میں پی ٹی وی پہ کیا کہوں کہ بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ مجھے اگلا جو خدشہ ہے، جو میری اپیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف انڈین کانٹینٹ، یہ طے ہو گیا، یہ ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ پہلے دن سے ہی نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے پرائیویٹ ڈرامے سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی اسلامی ویلیوز، آپ کی سوشل ویلیوز جس طرح سے ہمارے اپنے ڈراموں میں ان کی دیکھا دیکھی جس طرح سے ان کو پراگندہ کیا گیا ہے، میرا خیال ہے ابھی اس پہ نظر نہیں گئی ہے کسی کی۔ جس طرح سے جو چیزیں آج کل ہمارے پرائیویٹ میڈیا کے ڈرامہ میں دکھائی جا رہی ہیں، ان کا نہ ہماری معاشرت کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ ان کا ہماری اسلامی ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ ہمیں ان سب کو دیکھنا ہوگا، چونکہ ہم جو معاشرہ تخلیق کر رہے ہیں وہ اسی میڈیا کی بدولت کر رہے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ چونکہ اب پرائیویٹ میڈیا نے اس طرح سے ہولڈ کر لیا ہے ڈرامہ کو، اور ڈرامے میں بھی خاص چینلز ہیں جن کی ریٹنگ ہوتی ہے جی کہ یہ ڈرامہ جو ہے ان کا ڈرامہ بڑا اے کلاس ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس جانب بھی دیکھنا ہوگا۔ صرف انڈین پہ صاحب فاروقی صاحب نے کوئی سینسر بورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور آج کل کے ڈرامز ایسے ڈرامز نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بٹھا کے اپنے ساتھ دکھا سکے۔ ہمارے بچپن میں یا اس سے پہلے کا ٹائم جو تھا وہ بہت اچھا تھا ڈرامز کے لیے، یہ کیوں چینج آیا، یہ شفٹ کیوں آیا؟ انڈین ڈرامے کا انفلوئنس ہوا اور پھر ٹرکش ڈرامے کا انفلوئنس ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹرکش ڈرامہ پاکستان میں اتنا پاپولر ہوا کہ شہر کی سڑکیں خالی ہو جاتی تھی جب کچھ ڈرامے لگتے تھے، اور یہ بات میں نے دیکھی ایک زمانے میں، یا وارث کا ایک زمانہ تھا، یا چاند گرہن، وہ ایسے ڈرامے ہوتے تھے کہ سڑکیں خالی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر ٹرکش ایک ڈرامہ آیا جب وہ لگتا تھا سڑکیں خالی ہو جاتی، اور پھر ہمارا جو وہ آؤٹ فٹ ہے، کپڑوں کا سٹائل ہے ڈرامے کا، وہ میں نے بدلتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ہم انڈیا کی طرف جا رہے تھے اور پھر ہم نے ترکی کے بارے اپنا رواج بدل دیا۔ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے، بڑی پیاری دوستوں نے باتیں کرنی ہے، انڈین کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، 10% کوٹ فیصد رکھا گیا تھا فورن کنٹینٹ کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا، لیکن ہماری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اپنی جس کو ہم پروموٹ کر سکتے؟ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کبھی ٹائم ہو تو انڈیا کے اندر جو ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے انڈین ڈرامے کے خلاف، اس کے اوپر آرٹیکلس پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پورا انڈیا کہتا ہے یہ وہ کلچر ہی نہیں ہے جو ہمارا نہیں کرتا۔ اب آپ نے کہا ہمارے ڈرامے، ہمارے ڈرامے میں فحاشت وغیرہ ایک علیحدہ باتیں ہیں، وہ اس پہ دوستوں نے بات کر لی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ زیادہ خطرناک ہے، نفرت، عورت کے درمیان نفرت۔ گھر میں ہماری بچیوں کو یہ بات ڈرامے سے سکھائی جا رہی ہے کہ ہر عورت دوسری عورت سے نفرت کرتی ہے، ہر عورت دوسری عورت کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہر عورت دوسری عورت کے خلاف پیدا ہوئی ہے۔ یہ اتنا خوفناک میسج ہے وردہ، آپ کی بچیاں جب بڑی ہوں گی تو ان کے اندر ایک اینٹاگنائزیشن اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، سپریم کورٹ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ آرڈرز اس طرح کے پہلے بھی آئے تھے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی، اور ٹی وی چینلز جو ہے وہ مالکان جو ہیں وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سختی سے نمٹا جانا چاہیے اس معاملے کو۔ پانچواں اور آخری موضوع وقت بہت کم ہے لیکن اہم موضوع ہے، میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی انتخاب کے روزنامہ جنگ سے تاجروں کی فوڈ اتھارٹی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن۔ وہ کہتے ہیں مظاہرے اور دھرنے دیں گے، بیجا تنگ نہ کیا جائے۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم تاجروں کے کسی بھی مسئلے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی حمایت بالکل نہیں کر سکتے، وہ ایک غلطی پر ہیں، ایسا نہ کریں۔ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ میں اتفاق سے پچھلے ہفتے میں خود مارکیٹ گیا ہوا تھا،
میں نے سامنے دیکھا بازار آدھا بند ہے آدھا کھلا ہے, اور پتہ یہ چلا کہ فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں کھڑی ہیں, وہ آ کے چیک کر رہے ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا اور میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہ تو سارا 2 نمبر کام تھا, جعلی کام تھا, گھٹیا سب اسٹینڈرڈ کام تھا. جو دکانیں کھلی ہوئی تھیں ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے, اس لیے ہمارے کام کو نہ کوئی آیا نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے کہا. تو بات یہ ہے کہ 2 نمبر کام, جعلی مرچیں, جعلی ادویات, جعلی دوائیاں, جعلی کھانے, جعلی گوشت, خدا کا واسطہ ہے فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے, ہم تو خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. ریسنٹلی کراچی میں 2 بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے صرف ایک ریسٹورینٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, جو 4-4, 5-5 سال پرانا گوشت استعمال کر رہے تھے. کیوں اتنی, یہ بھی کیا اسے بھی ہم قاتل کا نام دیں گے, مافیا کا نام دیں گے؟ نہیں, یہ 30-40 سال پہلے سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو ہمارا قانون اور سسٹم پر سے یہ اعتبار اٹھایا, یہ اس کا شاخسانہ ہے. ہم نے اب قانون کو مذاق بنا رکھا ہے, کسی آدمی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو یقین نہیں ہے. آپ اپنے آج کے رن ڈاؤن میں دیکھ لیجئے جتنے ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہمارا معاشرہ قانون کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتا. اسی وجہ سے آدمی اینٹیں پیس کے مرچوں میں ڈالتا ہے, 4 سال پرانا گوشت آپ کو کھلاتا ہے, آپ کو کتے کا گدھے کا گوشت کھلاتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا, مجھے پکڑ بھی لیا جائے تو مجھے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میں ضمانت پہ باہر آ جاؤں گا. یہ کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے. جب تک آپ لوگوں کو قرار واقعی اب سزا نہیں دیں گے, یہ معاشرہ اسی طرح رہے گا. اگر آپ نے معاشرے کو سدھارنا ہے تو قانون کی بالادستی آپ کو قائم کرنا ہوگی. آگے اقرار صاحب, جعلی ادویات کا معاملہ تھا تو احتجاج کیے گئے, دھرنے دیے گئے, شٹر ڈاؤن کیا گیا. اب اس معاملے پر بھی شٹر ڈاؤن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کیا کرے ریاست؟ وقت کو کام میں اتنا کہوں گا کہ جب میڈیسن کے معاملے پہ شٹ ڈاؤن ہوا تو حکومت نے ان کے مان لیے اپنا فیصلے, جو انہوں نے کہا تھا حکومت نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے. تو پر یہی اگر حکومت نے اسی طرح ہی کرنا ہے تو پھر یہ لوگ بھی اپنا شٹ ڈاؤن کر کے اپنا فوڈ اتھارٹی بند کرا دیں گے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا اس نئی گورنمنٹ سے, ایک خاتون ہوتی تھی عائشہ ممتاز, جنہوں نے کلچر پاکستان میں شروع کیا تھا, پھر ان کو بھی چپ کرا دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہاتھ بہت اوپر ڈال دیے تھے. اس حکومت کو چاہیے کم از کم ان کو گھر سے بلا کے کوئی ایوارڈ تو دے دے. ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پہ غائب کر دی گئی ہے کہ آج کسی کو نہیں پتا عائشہ ممتاز کہاں پہ. ہمیں ان کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہونا. فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ابھی اس پیمانے پر نہیں ہو رہے جس طرح ہونے چاہیے, لیکن جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر تاجر جو ہے وہ نکل آئے ہیں, دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مظاہروں کی. لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان سے ہرگز بلیک میل نہ ہو اور اپنے مطالبات منوائے جو کہ آنے والے فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں, آنے والی نسل کی بقا کا سوال ہے. پڑھیں گے مظہر شہزاد صاحب تجارت میں سے پوچھیں گے اس موضوع پر. آج انہوں نے کہا ورنہ دیر آیا درست ہے. سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ کیا یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہمارا زبان بچوں کی تبدیل کر دی انہوں نے. ایک وقت تھا کہ ہمارے ڈرامے ان کے پونے اکیڈمی میں دکھائے جاتے تھے ان کی فلموں کی اور ڈراموں کی پروموشن کے لیے. اب الٹا ہو گیا کہ ان کے اثرات ہمارے, اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ساتھ وہ یعنی اتنا خطرناک حد تک وہ کلچر آیا کہ بچوں نے ہندی بولنا شروع کر دی تھی. اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. فاروقی صاحب کیوں نہیں کرتے ہم اپنے کلچر کو پروموٹ؟ ہم جعلی لوگ ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو چیز ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور ہم جو کپڑے پہنتے ہیں جو دکھائی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ ہمارا کلچر بہت اچھا, بہت خوبصورت, نہایت محبت کرنے والا, خیال رکھنے والا ہے. اسی لیے کبھی کوئی ہندوستان سے کہیں اور سے جب کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا پاکستان ہے. ہم تو میڈیا میں کوئی اور ہی پاکستان دیتے ہیں. ہمیں اپنے کلچر پہ فخر ہے اور اسی کو پیش کرنا ہے. 40 سال سے میرا کلچر مجھ سے چھین لیا گیا ہے. کبھی مجھے عرب کلچر پکڑا دیتے ہیں, کبھی انڈین کلچر پکڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہی مکسر میچ کرو. اور ہمارا کلچر کہاں ہے اس کو ہمیں کھوج کے نکالنا ہوگا کیونکہ اگلی نسلوں تک ہمیں یہ کلچر منتقل کرنا ہے. لیکن اگر ہم آج خود ہی اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں, پہلو تہی کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. پاکستان کا 2 قومی نظریہ بیس ہونی چاہیے ہمارے کلچر کی پروموشن کے حوالے سے بھی اور ہماری آنے والی نسل کو جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آغا اقرار ہارون صاحب, ظفر محمود شیخ صاحب, شہزاد انور فاروقی صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.